बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मार सफदर अली जबरी मुशक्क़त का ख़ात्मा का प्रोग्राम सिटी न्यूज़ 7 से लेके हाज़िर है। आज हम जिस मुकाम पे हैं उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी। मुकाम क्या है कि हम पूरी दुनिया में किसी ऐसे मुकाम पे आएँ जहां हम अपने आप को ये कह सकें कि आज हम जबरी मुशक्क़त फ्री माशरे का हिस्सा हैं। लेकिन ये मुकाम कैसे हासिल होगा, इस मुकाम तक कैसे पहुँचेंगे, मैं समझता हूँ हमें अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। हम एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं जो समाज जागीरदाराना भी है और उसके गुमाश्ते सरमायादारों का समाज भी है, जहाँ तालीम बहुत कम है, इंसाफ बहुत कम है, रोज़गार मुयस्सर नहीं है। वहाँ अगर एक इंडस्ट्री जो मिट्टी से सोना बनाने का काम करती है, वो अगर इंडस्ट्री अपने वर्कर को उसी अंदाज़ में अपने साथ लेके चले तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से जबरी मुशक्क़त का ख़ात्मा बड़ी हद तक मुमकिन हो सकेगा। हम बात करते हैं कवानीन की, हम बात करते हैं आइन की, हम बात करते हैं उस कानून पे इम्प्लीमेंटेशन की। कानून कैसे हैं, कानून किस तरह के हैं, इस पे आज हम बात करेंगे और तफसीलन बात करेंगे। आज हमारे साथ हमारे मेहमान सैयद अय्याज़ हुसैन साहब तशरीफ़ फरमा हैं, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। इनका तजर्बा, इनकी जद्दोजहद, इन्होंने अपने वकालत के कैरियर के दौरान सैकड़ों नहीं हज़ारों भट्टा मज़दूरों को रिलीज़ करवाया है और उनको रिहेबिलिटेट करने की भी कोशिश की है। किस तरह रिलीज़ करवाते हैं, कैसे रिलीज़ होते हैं और उसमें क्या क्या हर्डल्स हैं, क्या कानूनी उसमें हर्डल्स आती हैं, क्या कानूनी मुश्किलात हैं, क्या हमारे समाज के बाकी अदारे जो हैं वो इनकी सपोर्ट करते हैं। इस हवाले से आज हम बात करेंगे सैयद अय्याज़ हुसैन साहब से, जो अपने तजर्बे के हवाले से बड़ा मोतबर नाम है। सिर्फ़ यही नहीं, इनका काम बेशुमार तरह से हमारे सामने आता है। मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन हो, मसालती अंजमनें हों या मुख्तलिफ़ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की सपोर्ट में इन्होंने बेतहाशा काम किया है। आज हम बात करते हैं जनाब सैयद अय्याज़ हुसैन शाह साहब से। बहुत शुक्रिया जी मार सफदर अली साहब। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं और बिलखुसूस सिटी न्यूज़ चैनल 7 का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने एक इंतहाई बुनियादी और हसास और अहम मसला की तरफ जो है वो प्रोग्राम किया है। क्योंकि जबरी मुशक्क़त जो है ये आम आदमी को समझाने की और आम लोगों को इसके ऊपर समझने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि जबरी मुशक्क़त का बराह रास्त जो ताल्लुक़ है वो हमारी मईशत, इक़्तिसादियात, सियासत और मुआशरत से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से आपने फरमाया कि जबरी मुशक्क़त के बग़ैर मुआशरे का क़याम, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम अपने मुआशरे को जबरी मुशक्क़त से और मुआशी इस्तेहसाल से, जबरी मुशक्क़त जो है सर ये बुनियादी तौर पे मुआशी इस्तेहसाल की एक शक्ल है और इस मुआशी इस्तेहसाल को लेने के लिए मुआशरती इस्तेहसाल और मजहबी इस्तेहसाल और सियासी जो असर रसूख और पावर है उसका सहारा लिया जाता है। तो जब हम जबरी मुशक्क़त ख़त्म करेंगे तो दूसरे लफ्ज़ों में हम अपने मुआशरे से मुआशी जो इस्तेहसाल है उसको ख़त्म करके मुआशी इंसाफ कायम करेंगे और जब मुआशी इंसाफ कायम होगा तो बाकी इस्तेहसाल की जो सूरतें हैं, एक्सप्लॉयटेशंस हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आम लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर मुआशरे के एक तबके में या एक सेक्टर में, एक हिस्से में जबरी मुशक्क़त हो रही है तो वो ना सिर्फ पूरी लेबर इकॉनमी को मुतासर करती है बल्कि वो मज़हब और मुआशरत और सियासत पर भी असरअंदाज होती है। इसकी सादा सी मिसाल ये है कि किसी भी पॉकेट में जब नाजायज़ पैसे आएंगे
اور بہت زیادہ آئیں گے جو کہ کمائے جاتے ہیں لوگوں کا استحصال کر کے، انہیں کم ویجز دے کر، ان سے زبردستی کام لے کر، ان سے غلامی لے کر، تو وہ جو ناجائز پیسہ جیبوں میں آتا ہے تو اس سے لوگ طاقتور ہوتے ہیں اور وہ سیاست پر اور معاشرت پر قبضہ کرتے ہیں، اپنا ہولڈ مضبوط کرتے ہیں۔ یہی وہ ناجائز پیسہ ہوتا ہے جو انتخابات میں بھی خرچ کیا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں قانون کی طرف۔ تو اس سلسلے میں 1992 سے پہلے پاکستان میں اتنے اہم اور سنگین مسئلے کے بارے میں کوئی قانون سازی نہیں تھی، بلکہ یہاں تک تھا کہ لوگ اس کو جائز سمجھتے تھے۔ کس طرح سے کہ اگر کسی بندے نے کسی کے پیسے دینے ہیں یا کسی سے کوئی قرض لیا ہے تو وہ قرض ادا نہیں کر سکتا، تو پھر وہ اس کے پاس اتنے عرصے کے لیے ملازمت کرے گا، اور وہ ملازمت جو ہے اس کی جس کا قرضہ دینا ہے اس کی کنڈیشنز پر اور اس کی مرضی کی اجرت پر کرنی پڑے گی، جو کہ وہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی کے برابر بھی نہیں دیتے تھے۔ تو اس حوالے سے پہلے 1948 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس حوالے سے ایک بہت جسے کہتے ہیں لینڈ مارک ڈیسیژن دیا، جس میں جبری مشقت کو تسلیم کیا گیا کہ اس طرح سے کسی سے زبردستی کام لینا، اس کی منشا کے خلاف کام لینا یا اس کی ضرورت اور منشا سے کم مزدوری دے کر کام لینا جو ہے وہ غیر قانونی ہے۔ سپریم کورٹ کے اسی قانون کے فیصلے کے بعد جو ہے 1992 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے قانون سازی کی اور جبری مشقت کے خاتمے کا قانون 1992 میں بنایا۔ تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کر دوں کہ جبری مشقت ہوتی کیا ہے۔ جبری مشقت یا غلامی یا معاشی استحصال جو ہے کسی بھی شخص سے اس کی رضامندی کے بغیر، اس کی آزاد رضامندی کے بغیر، اس کی خواہش کے بغیر اس سے زبردستی کام لینا جبری مشقت کہلاتی ہے۔ اب یہ جو لفظ زبردستی کام لینا ہے، اس میں کسی کو دھمکی دے کر، کسی کو ڈرا کر، کسی کو سنگلیاں ڈال کر، یا کسی کے فیملی کے ایک ممبر کو بند کر کے باقی ممبر سے جو ہے کام لینا، یا کسی کو یہ دھمکی دے دینا کہ اگر آپ میرے پاس کام نہ کرتے رہے یا یہاں سے چھوڑ کے گئے تو میں آپ کے اوپر ناجائز پرچہ کروا دوں گا، یا میں تشدد کروں گا، یا میں آپ کو اٹھا کر لے آؤں گا، یا میں کسی بھی طرح سے آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ ایسی کنڈیشنز کے اوپر کسی کو کسی بھی کام کے لیے رضامند کر لینا جبری مشقت یا فورسڈ لیبر کہلاتا ہے۔ ابھی ایاز صاحب آپ نے فرمایا کہ ایک قانون بانڈڈ لیبر سسٹم ابولیشن ایکٹ 1992 کا بنا۔ جی بالکل۔ آپ نے چونکہ بے شمار لوگوں کو ریلیز کروایا ہے، جی جی، تو مجھے رہنمائی فرمائیں کہ جب ہم کسی بھی بانڈڈ لیبر کو ریلیز کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے نالج میں آیا ہے کہ زیادہ تر جو کیسز ہیں ان کو ہیبیس کارپس کے ذریعے ان کو ریلیز کروایا جاتا ہے۔ جی جی جی۔ اچھا، جبکہ ہمارے ملک میں قانون موجود ہے بانڈڈ لیبر ابولیشن ایکٹ کا، اور اس کی سزائیں بھی بڑی سخت ہیں، کیا وجہ ہے کہ بانڈڈ لیبر ابولیشن ایکٹ 1992 کے تحت جو ہے وہ ان کو ریلیف نہیں ملتا، جبکہ ہیبیس کارپس کے ذریعے ہمیں ان کو ریلیز کروانا پڑتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ہماری جوڈیشری اتنی سینسٹائز نہیں ہے کہ اس قانون کے اوپر ابھی تک عمل درآمد کرائے، یا ہمارے اپنی جو پریئر ہوتی ہے کسی بھی کورٹ میں، ہائی کورٹ میں یا کسی بھی لیول پہ، وہ ٹھیک نہیں ہوتی؟ اس پہ کوئی تھوڑی رہنمائی فرمائیں۔ جی عمار صاحب، یہ بالکل آپ نے بڑی قانونی اور ٹیکنیکل بات کی ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جبری مشقت کا اسپیسیفک قانون جو ہے بانڈڈ لیبر ایبولشن ایکٹ 1992، اس میں بڑا کلیئر طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک جرم ہے اور قابل دست اندازی پولیس جرم ہے، کوگنیزیبل آفینس ہے،
اور اس کی سزا جو ہے وہ 3 سال ہے، اور اس پہ پہلے 3 لاکھ تھا، اب 5 لاکھ روپیہ جرمانہ ہے۔ تو عوام کو اور ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی سے اس کی مرضی کے بغیر کام لینا جو ہے یہ قانون کے تحت اور آئین پاکستان کے تحت جرم ہے اور قابل ضابطہ فوجداری جرم ہے، اس کے اوپر سزا ہے۔ اب جو آپ نے پوچھا کہ ہم اس اسپیشل لاء کو یوز کرنے کے بجائے ہیبیس کارپس کو یوز کرتے ہیں اور بالکل اسپیسیفک رہتے ہیں، اس طرح سے اس کی نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی پہلے تو دونوں میں ہم فرق سمجھ لیں۔ 1988 سے پہلے عدالتیں بھی جو ہیں یہ جبری مشقت کا شکار لوگوں کو، خاص کر جس میں کھیت مزدور ہیں اور ہمارے پنجاب میں یہ بھٹا مزدور ہیں، پنجاب کے علاوہ دیگر جو ہمارے صوبے ہیں وہاں پہ فشری میں ہے، چوڑیاں بنانے میں ہے، پتھر توڑنے میں ہے، کوئلہ نکالنے میں ہے، سندھ میں ہاریز ہیں اور بہت سارے شعبہ جات ہیں جن میں کہ لوگوں سے زبردستی بہت کم اجرتوں پر یا ناقابل زندہ رہنے کے جو ہے اجرتوں پر کام لیا جاتا ہے۔ تو 1988 سے پہلے جو ہے وہ اس کو عدالتیں بھی جرم شمار نہیں کرتی تھیں، بلکہ کہا یہ جاتا تھا، جو کہ پرائما فشائی ہے، کہ اگر کسی بندے نے اپنی مرضی سے قرض لیا ہے اور کسی کے ساتھ اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں آپ کے پاس کام کروں گا، تو جب تک وہ اس کو ری پے نہیں کرتا، اس کو اس کی پیمنٹ نہیں دیتا، اس وقت تک اس کو وہاں پہ کام کرنا چاہیے۔ تو عدالتیں جو ہیں بھٹا مزدوروں کے لیے یا کھیت مزدوروں کے لیے، ہاریوں کے لیے ہیبیس کارپس کی جو پیٹیشنز ہوتی تھی ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی۔ پھر 1988 میں سپریم کورٹ نے باقاعدہ طور پہ اس پہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے ذریعے اور باقی پروونسز کے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرلز کے ذریعے ایک رپورٹ طلب کی۔ اس میں انہوں نے بھٹوں کے اوپر جا کے اس سسٹم کو پوری طرح اینالائز کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جو ایڈوانسز ہیں، یہ جو پیشگیاں ہیں یا یہ جو قرضے دیے جاتے ہیں، یہ اصل میں ایک پھندا ہے، ٹریپ ہے، جس میں لوگوں کو لالچ دے کر پھنسایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اپنی منمانی پر ان سے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر لیبر لی جاتی ہے۔ تو سپریم کورٹ نے اس کا پورا جائزہ لینے کے بعد بھٹا مالکان سے اور دوسرے حکومت سے، تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد ایک کنسنٹنگ ڈگری جو ہے وہ جاری کی، جس میں یہ قرار دیا گیا کہ لون دے کر یا پیشگی یا ایڈوانسز دے کر لوگوں سے کم اجرت پر ان کی مرضی اور منشا کے خلاف کام لینا جرم ہے، اور اگر کہیں ایسا جرم سرزد ہو رہا ہوگا تو وہ ویزیبل ہو یا انویزیبل چینز ہوں، اس پہ ہیبیس کی ریٹس جو ہیں ایکسیپٹ کی جائیں گی اور عدالتیں جو ہیں وکٹمز کو ریلیف دیں گی۔ بہت شکریہ۔ تھوڑا سا اس میں اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ جی۔ اب میٹر ہے کہ قانون موجود ہے اور پھر ہم صرف ہیبیس کارپس پر ڈیپینڈ کیوں کرتے ہیں؟ ہیبیس کارپس جو ہے وہ ہمارے پاس قانونی اور بہت فاسٹ ریلیف کا فارم ہے، جبکہ یہ جو قانون ہے یہ وہی ہمارا جو تھانہ کلچر اور پولیس پہ اس میں آ جاتی ہے، اور اس طرح سے تو یہ ہمارے معاشرے میں جو کرپشن ہے، جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے، اور اس کا شکار لوگ جو ہوتے ہیں وہ چونکہ شیڈول کاسٹ سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، تو معاشرے میں ان کے لیے اس طرح سے ہمدردی یا وہ ایسوسییشن نہیں پائی جاتی۔ اس لیے جو ہے وہ اس میں جانے کی بجائے ہم صرف انحصار اس بات پر کرتے ہیں کہ جو وکٹم ہے اس کو فوری طور پہ اس کی جان بچائی جائے اور اس کو آزاد کروا کر اس کو آزاد ماحول میں چھوڑ دیا جائے۔ بہت شکریہ ایاز صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑی مناسب گفتگو کی ہے۔ ہمارے آئین اور ہمارے قوانین کے متعلق کچھ چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک قانون بنا ہوا ہے جس طرح بانڈڈ لیبر ابولیشن ایکٹ 1992 کا ہے، تو ہماری جوڈیشری کو
اور ہمارے لا ڈپارٹمنٹ کو اس کے اوپر پراپر ایجوکیشن ہونی چاہیے، ان کی سینسٹائزیشن ہونی چاہیے، اور اس کے لیے میں حکومت پنجاب، حکومت پاکستان سے درخواست کروں گا کہ وہ خاص طور پہ جو ہماری جوڈیشل اکیڈمیز ہیں ان میں ان قوانین کے اوپر پراپر ان کی ایجوکیشن کریں، ان کی سینسٹائزیشن کریں، ان کی ٹریننگ کروائیں، تاکہ فوری طور پہ ایک جو قانون بنا ہوا ہے اس کے مطابق ان کو ریلیف مل سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بانڈڈ لیبر ابولیشن ایکٹ کے تحت جو ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹیاں بنائی گئی تھیں، جن کا کام ہی یہ ہے اور مینڈیٹ ہے ان کا کہ وہ ہر حالت میں جبری مشقت کا خاتمہ کریں، ابھی تک ہمارے پاکستان میں اور پنجاب میں وہ ساری کی ساری ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹیز فعال نہیں ہو سکی، ان کو فعال کیا جائے اور پاکستان سے جبری مشقت کے خاتمے کی طرف بہتر انداز میں بڑھا جائے۔ اس میں عمر صاحب میں ایک اور آپ کی اجازت سے، یہ جو 1992 کا قانون ہے اس میں بھی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے۔ ایک تو اس میں سزا بڑھانے کی اور اس کو ناقابل ضمانت جرم قرار دینے کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا سمری ٹرائل ہونا چاہیے، جس طرح آپ اسپیشل کورٹس ہیں وہ مرڈر کیسز میں جو ہے ڈے بائی ڈے اس کی سماعت کرتی ہیں، تو اس طرح چونکہ جبری مشقت بھی ایک گھناؤنا جرم ہے جس سے کہ آپ کے معاشرے میں بہت بد اثرات ہوتے ہیں اور بڑا بدنما داغ ہوتا ہے معاشرے کے اوپر، اس لیے اس کا سمری ٹرائل ہونا ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ میں ناظرین آپ سے اجازت سے لینے سے پہلے سٹی نیوز چینل 7 کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ دوستوں کا ناظرین کا اس پروگرام میں دلچسپی اور دیکھنے کا بڑا مشکور ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو دیکھ کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔